बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्से इक्सीर बाय वहीबा फातिमा किस नंबर 52। वो काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी। करवटें बदल बदल कर जिस्म भी दुखने लगा था, मगर नींद आज आंखों से कोसों दूर थी। तभी वो दांत किचकिचाती उठी थी। अंदाज ऐसा था जैसे इसके दांतों के नीचे पुरान दिल शेर की गर्दन हो। आज पूरा दिन गुजर गया था। वो बेतहाशा बेकरारी से इसकी मुंतज़िर रही, मगर वो सुबह का घर से निकला अब तक नहीं लौटा था। इसने इसके इंतज़ार में आज डिनर भी काफ़ी लेट किया था, मगर इसने नहीं आना था, ना आया। आखिर जब वो रात को अपने कमरे में लेटी हुई थी तो तकरीबन 11:30 बजे इसकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी थी। इसके आने के बाद 20 से 25 मिनट तक इसने मज़ीद बड़े सब्र से इस जान के आज़ार बने शख्स का इंतज़ार किया था कि शायद वो आए और इसका हाल अहवाल पूछे, मगर वो फिर भी नहीं आया। कोई ऐसा भी करता है कि अपनी दुल्हन को अकेला छोड़कर चला जाए और मुड़कर इसका अता पता ना पूछे कि वो ज़िंदा भी है या मर आ गई है। वो झुंझलाती उठी और पैर पटकती कमरे से अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें समेटने लगी थी। चीज़ें उठाकर इत्मीनान से अपने कमरे से बाहर निकली। आज का दिन बहुत मसरूफ़ और थका देने वाला था। 2 से 3 मीटिंग इकट्ठी थीं। वो घर वापस आया तो एक नाजुक जान का ख्याल सरूर बनकर रगों में दौड़ गया। वो इससे दूर भाग रहा था कि जानता था अभी बुरहान के दिल व जान और रग में भरी वहशत इसे एक नई शुरुआत नहीं करने देगी। वैसे भी अभी इसकी नन्ही जान इतनी मुतहम्मिल नहीं थी कि बुरहान दिलशीर का सामना कर सकती। वो ज़ावियार से फ़ोन पर अगले दिन की मीटिंग का शेड्यूल डिस्कस करके अभी अपने कोट के बटन खोल रहा था कि कमरे के डोर पर मखसूस हल्की सी दस्तक हुई। नवारत का मतलब है शायद, मैंने कहा बता दूं बिकॉज ये बहुत टफ उर्दू है ना। वहीबा फातिमा बहुत ज़्यादा ही टफ उर्दू कहीं कहीं यूज़ कर देती हैं। मुझे भी नहीं पता होता उसका क्या मतलब है। नवारत का मतलब होगा मेरे ख्याल से, मुझे भी नहीं इतना पता, मैं उर्दू लिटरेचर तो नहीं हूँ। खैर इसका मतलब होगा कि आने वाले का ख्याल। आते बुरहान के लबों पर एक मसरूर सी मुस्कुराहट रेंग गई। सुनो, वो बालकनी में जाने लगी थी। ज़ावियार कुछ देर पहले ऑफिस से लौटा था और वो अक्सर बालकनी में वक्त गुजार लिया करती थी, क्योंकि बाहर जाने की इजाज़त अब तक ज़ावियार ने इसे नहीं दी थी। मौसम भी कुछ अपर आलूद था, बिल्कुल इसके दिल की तरह। जी, वो ताबेदारी से पलटी थी। ज़ावियार ने इसे बगौर देखा। इसका यूं नरमी से जी कहना ज़ावियार के दिल की दुनिया हिला देता था। खुद पर जब्त करना मुश्किल लगता था। अब भी वो हसीन नहीं हुसन अब भी वो हुसन की देवी सफ़ेद फ्रॉक ट्राउज़र और दुपट्टे में नरम व गुरदास वजूद के साथ अपनी तमाम तर रौनाइयाँ और दिलकशी समेत आसमान से उतरी पाकीज़ा और नूर बिखेरती इसके सामने थी। मगर इस जालिम लड़की से मोहब्बत और इस लड़की से मोहब्बत और जवाबी नफ़रत मिलने पर वो इतनी बेबसी महसूस करता था कि पूरा हक के मलकियत होने के बावजूद इस कांच की गुड़िया को ज़रा सा छूने से भी गुरेज बरतते हुए था। तुम्हारी कोई बहन भी है क्या, जुड़वा? ज़ावियार की बात पर इसका चेहरा बेतासुर रहा। ज़ावियार बगौर देखता रहा, फिर जांचते अंदाज में जांचने में नाकाम रहा। मगर ये सच था, वो इस सवाल पर अंदर तक हिल चुकी थी। नहीं है, वो मुख्तसर जवाब देती पलटने लगी। जब ज़ावियार ने फिर सवाल दागा, तुम्हारी वालदा के बारे में तुम्हें कुछ पता है? कौन थी, कहाँ की और कहाँ गई? ये सवाल नहीं, इसकी रूह पर कोड़े बरसे थे। या तमाम पिछले ज़ख्म उधेड़ने का कोई नया तरीका था। वो सबसे आंखें मीच गई। मेरी माँ का नाम शुबाना है। बाबा चंद साल पहले मर गए थे। मुझे इन्हीं के बारे में पता है और कुछ नहीं जानती, सपाट मगर धीमे लहजे में कहते साथ वो फ़ौरन बालकनी में चली गई। जबकि ज़ावियार खानज़ादा पुरसोच नज़रों से दरवाजे को देखने लगा। फिर अपना सर झटकते उठ खड़ा हुआ। मोबाइल और कार की कीज़ उठाते वो बुरहान को कॉल मिलाने लगा। न जाने क्यों, पर अब वो ज़रमिश के मुतालिक हर चीज़ जानना चाहता था। इससे पूरी तरह जानकर इसकी ज़ात को इससे जुड़े हर राज को तस्खीर करना चाहता था। वो रूम से बाहर निकला तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर ज़रमिश ने आंखें मूंदी। वो बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखे आसमान को देख रही थी, जिस पर स्याह बादल फैले थे और बरसने को तैयार थे। अपने सफ़ेद फ्रॉक अपने हाथों से छूते वो मुट्ठी में दबोच गई। हाँ, वो जानती थी इसकी एक बहन भी है। बचपन में शुबाना और अपने बाप की लड़ाई के दरमियान एक बार सुना था इसने, पर जिस तरह इसे अपनी माँ की ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसी तरह अपनी बहन की ज़ात में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी माँ वजीहा का किरदार इसके लिए एक बदनुमा दाग था। वो शुरुआत की ज़िंदगी छोड़कर इसके बाप को वो शराफत की ज़िंदगी छोड़कर इसके बाप को छोड़कर अपनी इसी अंधेर दुनिया में वापस लौट गई थी। क्या पता इसकी बहन भी अब तक वो गाली नुमा पेशा इख्तियार कर चुकी हो। ये किस कदर अजियत की बात थी। क्या ये दाग कब्र तक इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था? ये मनफी सोचें इसकी जान को रोग लगाकर इसे अंदर से दीमक की तरह चाट रही थीं, ये जाने बगैर कि इसकी माँ का अचानक इसके बाप के घर से गायब हो जाना शुबाना और जरीमा जैसी जानी मक्कार दुश्मनों का कोई बिछाया जाल भी हो सकता था। इसकी माँ बेकसूर भी हो सकती थी। इसकी माँ
ادھر کی آنا ادھر کا لکھا ہوا ہے. اس کی ماں مجبور بھی ہو سکتی تھی، لیکن اب مصیبت اور پریشانی تو اس بات کی تھی کہ زاویار اس کی ماضی کو کھوج رہا تھا. وہ جان گیا کہ اس کی ماں طوائف تھی تو وہ اس کے ساتھ پھر اس کی نسل کو بھی گالی دینے والا تھا. پھر تو وہ اس پر خاندانی طوائف ہونے کا ٹیگ لگا دیتا، یہ یقین کر لیتا کہ وہ کوٹھے پر اپنی مرضی سے موجود تھی. اگر بات پہلے نہیں لکھا ہے، اگر بات پہلی سی ہوتی تو زاویار خانزادہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے اسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، مگر اب تو معاملہ دل و روح سے جڑ چکا تھا. اس ظالم شخص سے کی گئی محبت نے یہ سوچ سوچ کر اس کے دل کا خون تک نچوڑ لیا تھا کہ اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ اس کے بارے میں پھر سے بہت غلط سوچے گا. وہ گہری سوچ میں تھی. آنسو کب پھسل کر گال پر گرا اندازہ نہ ہوا جب اچانک نظر نیچے پورچ میں پڑی. وہاں اپنی گاڑی میں بیٹھتا زاویار مبہوت سا اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ جھٹکے سے پیچھے ہو گئی. کچھ دیر بعد اسے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی. وہ واپس ریلنگ کے قریب آئی. نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑی ہوئی تھی جب اس کی نظر نیچے لان میں پڑی جہاں محمل چپکے سے لان میں رکھے کانٹ جھانٹ کے فالتو پودوں اور شاخوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ رہی تھی اور زرمش پر نظر پڑی تو ہونٹوں پر انگلی رکھتے زرمش کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. اس کا اشارہ سمجھتے زرمش مسکراتی ہونٹوں پر انگلی رکھ گئی. اگلے ہی لمحے محمل نے وہیں کھڑے زور سے چیخ ماری تو ایک پل کو زرمش بھی دنگ رہ گئی. اب محمل کباڑ کے پیچھے اس طرح بیٹھی تھی گویا نیچے دب گئی ہو اور زور زور سے چلانے لگی تھی. اس کو جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے دیکھ وہ وہیں پتھر بنی کھڑی تھی. جب گھر کے سارے ملازمین دوڑتے ہوئے محمل کی طرف گئے وہ بھی اب محمل کے پاس جانے کے ارادے سے فوراً کمرے سے باہر نکلی، پر وہاں کسی ملازمہ کو نگرانی پر نہ پا کر قدم روک گئی. یوں لگا قید سے آزادی ملی ہے. اس گھر میں اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا. محمل بالکل ٹھیک تھی. وہ جانتی تھی، یقیناً وہ محمل کی شرارت سمجھ گئی تھی، پر یہ اس کے پاس بہترین موقع تھا. وہ نیچے جانے کا ارادہ ترک کرتی اوپر سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا گئی. ابھی دوسری سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا جب تیز بارش برسنے کی آواز پر پل بھر کو رکی. موسم تبدیل ہو رہا تھا. ہوا میں خنکی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. یہ سردی کی آمد کی بارش تھی. ہر خیال کو چھٹکتے وہ سیڑھیاں عبور کر گئی. جب چھت پر پہلا پاؤں لگا تو بارش کی ٹھنڈی یخ پانی نے چھڑچھڑانے پر مجبور کر دیا، پر وہ ڈھیٹ بنی آگے بڑھ گئی. محض چند لمحوں میں وہ سر تک پیر مکمل بھیگ چکی تھی. سفید لباس اور بال گیلے ہوتے جسم سے چپکنے لگے تھے. وہ آنکھیں مونتی منہ اوپر کیے کھڑی ہو گئی. بارش کی بوندوں کے ساتھ کچھ ہی پلوں میں گرم سیال بھی شامل ہو گیا تھا. ناپاک وجود پر کٹدار اپنے بازوؤں کو چھوتے اچانک دماغ میں بازگشت شروع ہوئی. محلے کی عورتوں کا کہا گیا ایک ایک لفظ اچانک سے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی. نہیں برداشت ہو رہا. اللہ جی مجھ پر رحم فرمائیں. اگر چاہیے میری ہی گناہوں کی سزا ہے تو میں تیری رحمت سے مایوس نہیں، مجھے معاف کر دے. اور اگر یہ آزمائش ہے تو تیری بندی بہت کمزور ہے تو اس آزمائش کو ختم کر دے. وہ زمین پر گرتی سسک گئی. سر گھٹنوں میں جھکنے لگا. وہ ہچکیوں سے زار و قطار رونے لگی. اتنے دنوں سے جو پتھر کی مورت بنے خود کو بے جان گڑیا بنا لیا تھا اب اچانک سارا غبار باہر نکلنے لگا. دل نے صدا لگائی کہ مزید مجھ میں اتنا غم رکھا تو بے جان ہو جاؤں گا. دل شدت غم سے پھٹنے کو تھا. ٹھنڈے پانی کی بوندیں کمر پر گرنے لگی. مجھے ان غم کے بوجھ، ان اذیتوں سے اور اس زندگی سے نجات دے دے. مجھے نجات دے دے. زاویار خانزادہ سے، اس کی محبت کی قید سے وہ شدت سے دعا گو ہوئی. کئی لمحے انہیں سسکیوں میں گزر گئے تو سردی کا احساس ہوا. اس کا جسم نیلا پڑتا اکڑ رہا تھا. نازک لب پوری طرح نیلے پڑ چکے تھے. جسم شاید اتنی شدید ٹھنڈ اور پانی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، پر وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی. کیئر ٹیکر شمسا نے لمحے کی دیر لگائے بغیر زاویار مراج خان زادہ کو کال ملائی تھی. وہ جو آدھے راستے میں پہنچا تھا محمل کی تکلیف کا سن کر ریش ڈرائیونگ کرتے گھر لوٹا تھا. گاڑی پورچ میں رکی تو وہ جھٹکے سے اپنے سر پر چھتری تارنے نیچے اترا اور اندر محمل کے کمرے کی طرف بھاگا. اندر داخل ہونے پر سارے ملازمین محمل کے بیڈ کے پاس کھڑے نظر آئے جبکہ محمل خود بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی. کیا ہوا ہے؟ تم سب کہاں مرے ہوئے تھے جو ایک بچی کا خیال نہیں رکھ سکے؟ زاویار بری طرح دہاڑا تو سارے ملازمین مزید اپنی نظریں چکا گئے. نو ڈیڈ، ان کو مت ڈانٹیں. آئی ایم فائن. وہ منہ کر بنا کر کہتی. نہیں، یہاں لکھا ہونا چاہیے تھا وہ منہ بنا کر کہتی. غلط لکھا ہوا ہے. آئی ایم فائن. وہ منہ بنا کر کہتی کھڑی ہوئی اور زاویار کے مقابل آئی. محمل، یہ سب آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ اب کی بار زاویار نے اسے صحیح سلامت پا کر کچھ سختی سے پوچھا.
यस, महमल ने नजरें झुकाते कहा और फिर नाराज होती बेड पर लेटने लगी। और इस छोटी सी नानी अम्मा ने ऐसा क्यों किया? जावियार अचानक अपनी टोन बदलता इसके पास बैठा, इसलिए कि सब महमल के पास आ जाएं। ना मॉम अब महमल से प्यार करती हैं, ना महमल के डैड, कोई भी महमल की केयर नहीं करता, कोई महमल से प्यार नहीं करता। महमल ने रोते हुए कहा तो जावियार को एहसास हुआ ये आंसू जो उसकी बेटी की आंखों से गिर रहे हैं वो इसके लिए नहीं, जरमिश के लिए हैं। जब अचानक जहन में झमाका सा हुआ, पलट कर देखा तो अब तक मुलाजमीन सर झुकाए खड़े थे। इसमें जरमिश की निगरानी करने वाली लड़कियां भी थीं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? वो खड़ा होता निहायत सख्ती से बोला तो दोनों घबरा गई। महमल मेरी जान, बाबा को परेशान मत करो, प्रॉमिस करता हूँ महमल की तबीयत ठीक हो गई है। अब वो आपको, एक सेकेंड, महमल नहीं मामा प्रॉमिस करता हूँ मामा की तबीयत ठीक हो गई है, अब वो आपको पहले जैसा वक्त देंगी। ओके। जावियार ने इसका माथा और मुंह चूमा तो मुस्कुरा इधर आना था, चूमता नहीं था आना। जावियार ने इसका माथा और मुंह चूमा तो वो मुस्कुरा दी। ओके, आपकी ट्यूशन का वक्त हो गया है, आप सबक के साथ स्टडी में जाएं, मैं मामा को आपके पास लाऊंगा। जावियार ने इसे तसल्ली दी। वो मुतमईन होती सबा का हाथ थाम कर स्टडी में चली गई। वो शमसा की जानिब घूमा था। आज अगर तुम लोगों की लापरवाही की वजह से इस खराब मौसम में इसने घर से कदम भी बाहर निकाला हुआ होगा तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। वो दहाड़ा, लेकिन जावियार इनका जवाब जवाब सुनने को रुका नहीं था, बल्कि तेजी से कमरे से बाहर निकलते अपने कमरे की तरफ भागा था। अपने कमरे में कदम रखते इसका दिल एक पल को थम सा गया था क्योंकि कमरा खाली था। फिर जब्त से मुट्ठी भींचती इसने बालकनी, स्टडी, ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम सब चेक किया था। वो कहीं नहीं थी। मैं इस बार तुम्हें जान से मार दूंगा जरमिश, बाय गॉड इस बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे रिश्ते का तुमने मजाक बना दिया है, इस बार तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगा। तहश व इश्तिआल में पागल वो कमरे से बाहर निकलते इसने तमाम गार्ड्स को अंदर बुलाया, लेकिन मालूम हुआ वो लोग दोनों तरफ के गेट से ही एक लम्हे के लिए भी नहीं हटे थे। फिर बाकी मुलाजमीन ने घर का कोना कोना छान मारा, वो कहीं नहीं थी। जब अचानक जावियार का जहन छत पर गया और फिर तेज होती बारिश की तरफ। इसका ख्याल था जरमिश ऊपर नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर शदीद बारिश थी, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिली तो जावियार की आखिरी उम्मीद और आखिरी जगह छत थी जहां इसके होने के इम्कानात थे। बिना सोचे समझे वो ऊपर छत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। आखिरी सीढ़ी पर इसका दिल मुट्ठी में आया। वो दीवार से टेक लगाए बेजान गुड़िया की तरह बैठी थी, एक हाथ जमीन को छू रहा था, चेहरा हल्का आसमान की, ये लाइन में से मज़े की नहीं बन रही, चेहरा हल्का आसमान की तरफ बुलंद था। हर चीज़ में हल्का हल्का, वो एक था सहर, उसमें बहुत हल्का 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 यूज़ हुआ था, इसमें भी हल्का, वैसे आना नीचा चाहिए। चेहरा आसमान की तरफ बुलंद था, ऐसे सही रहनी थी लाइन। चले, राइटर की मर्ज़ी है भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। जावियार खानज़ादा को लगा इसका दिल इसे इस हालत में देखकर फट जाएगा। न जाने क्यों शदीद गुस्से के साथ शदीद तकलीफ का एहसास इसे तड़पाने लगा था। आखिर वो क्यों थी इतनी जालिम खुद के साथ और फिर खुद से जुड़े इस रिश्ते के साथ। वो अगले ही लम्हे तेजी से इसकी जानिब भागा, लेकिन जो ही बैठा तो जरमिश को ज़मीन पर लुढ़कता हुआ पाया। तब वाइफ, एक और लफ्ज़ जो जरमिश के कान में गूंजा इसके दिल को नोचने लगा था। तुम जैसी जिस्म बेचने वाली लड़की की हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी ज़ुबान से मेरा नाम लेने की? आज पुराने तमाम ज़ख्म से बखिए उधड़ रहे थे। जिस्म बेचने वाली, इसके लिए ये लफ्ज़ अदा करने वाला इसका शोहर बन जाएगा और इसी के वजूद पर हुकूमत करेगा। इसने कब सोचा था? वो तो तसव्वुर में भी ये गुनाह नहीं कर सकती थी कि इसकी पारसाई को पाश पाश करने वाले, इसके करदार की धज्जियाँ उड़ाने वाले शख्स को वो कबूल कर लेती। नसीब ने एक बार फिर चकमा दिया था, एक बार फिर ज़मीन की पस्सियों में उंडेल डाला था। गले में फंदा सा लगा हुआ था, सांस भी फंस फंस कर आ रही थी। जिस शख्स से वो अनजाने में मोहब्बत करने लगी थी वो वही शख्स था जो इसकी नफ़रत की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर था। इसकी हकारत में डूबे अल्फाज फिर से इसके कानों में गूंजे थे। तुम मुझसे भाग रही थी, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे भाग जाओगी? हरगिज़ नहीं, तुम्हारी आखिरी सांस भी मेरी कैद में निकलेगी। मुझसे आज़ादी सिर्फ मौत की सूरत मुमकिन है। ये जुमले इसी जालिम के थे और वो वाकई अपने कोल का पक्का था। जभी तो इसके लाख भागने के बावजूद इसे वापस इसी कैद में ला पटका था और अब तो घर के अंदर भी इस पर ज़िंदगी और जगह इस कदर तंग कर दी थी कि वो कमरे से बाहर कदम भी नहीं निकाल सकती थी। आज इसे खुली फ़ज़ा में आने का मौका भी किस तरह मिला था, वो किस तरह आई थी ये वही जानती थी और अब शिद्दत से दुआ गो थी कि ये बारिश का ज़ोर इसकी जान निकाल दे। ज़िंदगी मुश्किल होती है वो जानती थी, पर अज़ियत इस इंतहा पर पहुँच सकती है इसे अंदाज़ा नहीं था। होश गुम होने लगे थे, सर्दी हड्डियों में सरायत करने लगी थी और दिमाग में घूमती हर सोच, हर चेहरा धुंधला पड़ने लगा था।
قریب تھا کہ وہ مکمل ہوش سے بیگانہ ہو جاتی جب اپنی کمر پر ایک ناپسندیدہ ترین گرم لمس محسوس ہوا۔ نیلے پڑتے وجود سے اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو وہی چہرہ نظروں سے ٹکرایا جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بارش کی بوندیں اور اس کے چہرے کے درمیان میں چٹان کی طرح حائل ہو گیا تھا کہ اس کا وجود ایک پھول کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ بہت غلط کیا ہے تم نے، بہت غلط، آئی سویئر اس کی سزا تمہاری سوچ سے بہت زیادہ ہوگی۔ زاویار کے آخری جملے اس کے کانوں میں جو پڑے وہ یہی تھے۔ اس کے بعد اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ گیا۔ ہی آنکھیں کھولو، اس مضبوط توانا جسم والے بے مہر شفاف سخت گیر انسان نے غصے سے پاگل ہوتے حلق کے بل چلا کر کہا، لیکن وہ ویسے ہی بے سود اس کی بازوؤں میں پڑی رہی۔ جب بے اختیار اس نے نرمی سے اسے اٹھایا، قیمتی متاع کھو جانے کا خوف اس کی چال سے ظاہر تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور اسے کانچ کی گڑیا کی مانند بیڈ کے درمیان نرمی سے لٹایا۔ سر میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میرے منہ میں پانی بھر ہے تو وہ میں ڈیل رہی تھی۔ سر میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ شمسا نے گھبرا کر پوچھا، جو اس کے بیڈ روم کے دروازے پر استادہ تھی۔ پر یہ سوال استادہ کی جگہ موجود لکھتے تھے تو زیادہ ایزی نہ ہوتا پڑھنے میں۔ بیڈ روم کے دروازے پر استادہ تھی، پر یہ سوال اسی کے لیے وبال جان ثابت ہوا۔ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم سب سے میں بعد میں حساب لوں گا۔ ایک لڑکی کی نگرانی نہیں کر سکے؟ شمسا اس کے غصے سے ڈر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جبڑے اور آنکھیں بھیج کر خود پر ضبط کرتے اس نے دروازہ بند کیا اور فوراً کمرے کا ہیٹر آن کیا۔ اس کے قریب اب بیڈ پر پڑے بے ہوش وجود کی طرف قدم میں نے غلط پڑھا۔ اس کے قدم اب بیڈ پر پڑے بے ہوش وجود کی طرف اٹھے تھے۔ آج دوسری بار اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ وہ بیڈ کے قریب اس کے پاس بیٹھا، وہ معصوم چہرہ اس کی جانب تھا۔ چہرے پر بالوں کی سنہری لٹیں بکھر کے چپکی ہوئی تھیں۔ اپنی ایک انگلی سے اس نے اس کے بال پیچھے کیے تو بھیگا ہوا نرم و ملائم سفید چہرہ جس میں نیلے رنگ کی آمیزش تھی۔ بے اختیار وہ اس کے چہرے پر جھکا اور پھر اس چٹان سے مضبوط اعصاب کے مالک کو لگا۔ اسے اتنا سکون کبھی نہیں ملا، اسے اتنا سکون کبھی اپنی پہلی محبت کے ساتھ بھی نہیں پایا تھا۔ وہ بظاہر اس لڑکی سے شدید نفرت کا دعوے دار تھا، پر اس کا دل کب نہیں تڑپا تھا اس کے لیے۔ روزانہ ہی تو وہ اس کے پہلو میں سوتی تھی اور وہ دل کو پتھر کر لیتا تھا، لیکن لاکھ نظریں پھیرنے کے باوجود اس کا دل اس مومی وجود کے لیے ہمکنے لگتا تھا۔ ہونٹ چہرے پر سفر کرنے لگے اور ہاتھ کی پکڑ خود بخود اس کی کمر پر مضبوط ہو گئی۔ مجھے جانے دیں خدا کے لیے۔ بند آنکھوں میں اس کی بھیگی آنکھوں کا عکس لہرایا۔ وہ یکدم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا، ایک گہری سانس لے کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ اس طرح تم مجھ سے دور جا سکتی ہو تو تم غلط ہو، بالکل غلط۔ اب تمہارے ساتھ جو تھوڑی بہت رعایت میں نے رکھی تھی وہ بھی ختم۔ ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ تو اس بار تمہیں کہتے کہتے وہ لب بھیج گیا۔ تم حسن میں بے مثال ہو۔ اگر تم سے پہلی ملاقات بحیثیت طوائف نہ ہوتی تو شاید تم مجھے اور میں تمہیں اتنی آسانی سے قبول کر لیتے، لیکن اب تم قبول کرنا چاہو یا نہ چاہو، تمہاری زبان پر، تمہارے دل و دماغ پر، تمہارے وجود پر، تمہاری روح پر، ہر جگہ مجھے اپنا نام چاہیے۔ زاویار اس کے کان کے قریب پھنکارا۔ زرمش کے وجود سے دور ہوتے وہ بیڈ سے اترا تو نظر اس کی بھیگی فراک پر پڑی جو گیلی ہونے کے باعث ہیٹر کی گرمی کو اس کے وجود تک پہنچنے میں ناکام کر رہی تھی۔ چند ثانیہ تک وہ سوچتا رہا کہ کیا کرے، آیا اس کے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ملازمہ کو بلائے یا یہ کام خود سر انجام دے، لیکن پھر یکدم خیال کا رخ پلٹ گیا۔ عورتوں کی نظر آج کل کون سی صاف تھی، اس کی بیوی کا سودا کرنے والی بھی تو عورت ہی تھی۔ وہ جس قدر حسین تھی، وہ کیوں کسی غیر عورت کے سامنے بھی اپنی بیوی کو اپنے ہی لباس کو بھی حجاب کرتا، جبکہ شریعت نے اس کی بیوی کا ستر اس پر جائز رکھا تھا۔ اتنی وہ شریعت کے حساب سے اتنی رومانٹک باتیں اور اتنی بریک سوچ ایک آدمی کی، یار بہت اچھی، وہی بات کمال کر دیا۔ جائز رکھا تھا، وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ بیماری میں جس طرح زرمش اس کی ہر طرح کی خدمت کی ذمہ دار تھی، اسی طرح وہ بھی اپنی بیوی کی خدمت کا ذمہ دار تھا۔ That's why I like زاویار۔ مجھے زاویار اچھا لگتا ہے، بس مجھے برہان بھی بہت اچھا لگتا ہے، ایحان بھی اچھا لگتا ہے، زین بھی اچھا لگتا ہے، مجھے سارے بس زاویار پہ کچھ پرسنل ٹائپ کا کرش ہے میرا۔ فیصلہ کرتے نتیجے پر پہنچتے زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی۔ وہ وارڈروب کھول کر ایک ڈھیلا آرام دہ ہلکی گلابی رنگ کا کرتا شلوار نکال چکا تھا۔ جب زرمش کی وارڈروب پر نظر پڑتے اس کے ہونٹ گہری مسکرائے، ایک نظر پلٹ کر زرمش کو دیکھا۔ یہ نازک لڑکی سر تا پیر اس کے مزاج میں ڈھل چکی تھی۔ ایک سیکنڈ، الحمدللہ۔ سوائے اس کی خاموشی کے، زاویار خان زادہ کو اب اندازہ ہوا تھا کہ اسے زرمش کی تیز تیکھی زبان ہی پسند تھی۔ یہ خاموش سر چکانے والی فرما بردار لڑکی اس کی زندگی بے رنگ کر رہی تھی۔ زرمش کی وارڈروب میں
یہ دیکھیں اس طرح لکھا ہوا ہے. دیکھیں مجھے اسی لیے مشکل ہوتی ہے, میں اس لیے رکتی ہوں, کہیں میں اڑ بھی جاتی ہوں, کہیں میں خود لفظ کھا جاتی ہوں, لیکن تھوڑے سے غلط بھی ہو جاتے ہیں, لیکن کہیں کہیں جو میں بہت زیادہ اڑتی ہوں نا وہ رائٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے یار. یہ دیکھو ادھر تھی میں, یہ دیکھیں صحیح پڑھتی ہوں, پہلے غلط پڑھتی ہوں جیسے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. زرمش کی وارڈروب میں تک ایک لباس میں تک, یہ کیا لائن ہوئی, نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. زرمش کی وارڈروب تک میں, اس طرح ہونا چاہیے تھا. ایک لباس زاویار خانزادہ کی پسند کا تھا. وہ بیڈ تک واپس آیا اور سوچنے لگا لائٹ آف کرے یا نہ کرے. دماغ نے کہا آف کر دے, لیکن پھر دل نے احتجاج کیا اور ساتھ ایک دلیل بھی دی کہ اندھیرے میں بھلا کام کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو جو ایک اور ہے جس کا دماغ دلیلیں دیتا ہے, ہاں ایحان کا دماغ بھی دلیلیں دیتا ہے کہ نہیں وہ تو میرے ڈرائیور کی بیٹی ہے, نہیں اب تو میں اس کے ساتھ, میں اس سے بدلہ لینے جا رہا ہوں تھپڑ کا, میں اس سے بدلہ لے رہا ہوں, میں اس سے پیار نہیں کرتا. ایک اس کی دلیلیں تو ذرا غصے والی ہوتی ہے, اس کی دلیلیں جو ہوتی ہیں نا بہت دو نمبری ٹائپ کی ہوتی ہیں, لائک والی, یعنی کہہ لو فلرٹی یعنی اپنا فائدہ سوچتا اپنی دلیلوں میں. ایک دلیل, پھر دل نے احتجاج کیا اور ساتھ ایک دلیل بھی دی کہ اندھیرے میں بھلا کام کیسے ہو سکتا ہے. زاویہ کی نظر میں وہ منظر لہرایا جب اس نے زرمش کی بے حجاب نازک خوبصورت کمر دیکھی تھی, لیکن صرف ایک سیکنڈ پیج ریپیٹ دیکھی تھی, لیکن ایک نظر جب وہ اس کی محرم نہیں تھی. اچانک دل واپس اس کمر کو دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہوتے مچل اٹھا, جبکہ اب تو آنکھوں کو بھی شرعی لائسنس مل چکا تھا. اپنے ان بے باک خیالات پر خود کو ڈپٹتے اس نے اپنے آپ کو جھڑکا اور پھر دل کی دلیل پر سرخم کرتے خود کو جتایا کہ اندھیرے میں وہ کام نہیں کر سکتا. وہ بیڈ پر بیٹھ کر نرمی سے زرمش کا لباس تبدیل کرنے لگا. جب نظر اس کی کمر پر ٹھہر سی گئی, اچانک دل زور سے دھڑکنے لگا. دھڑکن کانوں میں سنائی دی تو دل کو نیا زیر زبر ہو گئی. اچھا دھڑکنیں کانوں میں سنائی دی تو دل کی دنیا زیر زبر ہو گئی. زاویار کو لگا اس کا دل پسلیوں سے باہر آ جائے گا. اپنے ہاتھ سے اس کے پہلو کو نرمی سے چھوا, یوں لگا جیسے کسی نرم و ملائم محمل کو چھو لیا ہو. جب ہاتھ گھومتا کمر کے کنارے پر پہنچا تو انگلی کی حساسیات تبدیل ہوئیں. لگا جیسے بدن پر کچھ کھردرا پن ہے. تھوڑا جھک کر دیکھا تو زاویہ خانزادہ کا سارا خمار ایک لمحے میں بھگ سے اڑا. آنکھیں جیسے پتھر ہو گئیں. انگلیوں کے نیچے ایک زخم تھا جو شروع تو پہلو کے آخری کنارے سے ہوا تھا, پر زاویہ خانزادہ اس کا اختتام نہیں دیکھ پایا تھا. دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا تھا. ہاتھ میں ہلکی لرزش ہوئی. نظریں زرمش کے بے ہوش چہرے پر ڈالیں تو اس لڑکی کے لیے آج ہمدردی, محبت, عزت و احترام کا ایک نیا جذبہ دل میں بیدار ہوا. سختی سے لب بھیجتے اس نے زرمش کو اپنی باہوں کے سہارے اٹھایا, یوں کہ وہ مکمل زاویار کے حصار میں آ گئی. اس کا سر زاویار کے کاندھے پر ٹک گیا اور دونوں کے دل ساتھ جڑ گئے. زاویار نے اسے کھسکاتے اپنے بازو پر لیا, جیسے کسی بچے کی پیٹھ سہلاتے وقت اسے اپنے ہاتھ پر لیا جاتا ہے. اس کی کمر کو جھک کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے سختی سے آنکھیں میچ لیں. جس کمر کو دیکھ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا, وہاں جا بجا سرخ ادھڑے ہوئے بے انتہا زخم تھے, کسی کوڑے یا لوہے کے تار کے لمبے لمبے زخم, جیسے ہر جگہ سے اس کی کھال پر چیرا لگایا گیا ہو. کہیں کہیں سرخ پپڑی جمی تھی تو کہیں کہیں ہلکی سفید جم رہی تھی. وہ حیران ہوا تھا کہ اتنے زخم لے کر وہ لڑکی کمر کے بل لیٹی کیسے تھی. زاویار نے اسے اوندھا بیڈ پر لٹایا اور اس کے زخم کو قریب سے دیکھتا انگلی کے پوروں سے چھونے لگا. آنکھیں سرخی پکڑنے لگیں. گہرائی سے سوچا وہ اس کے پاس کافی وقت سے تھی, تو آخر اسے یہ زخم دے کون رہا تھا, یا یہ زخم پرانے تھے اور انہیں نئے سرے سے ہرا کیا جاتا تھا. زاویار کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا, یہ سوچ کر کہ وہ خود اذیت میں مبتلا کس قدر اذیت اور تکلیف میں تھی کہ اپنے ہی وجود کو تار تار کرتے کتنے عرصے سے اپنے زخم ہرے کرتی تھی. پہلی بار اسے اپنی ذات پر اپنی لاپرواہی اور غفلت پر شدت سے افسوس ہوا تھا. دل خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا کہ وہ کیسا شوہر تھا, کبھی اس کے سہن دیکھ ہی نہیں سکا. وہ کس قدر تکلیف میں تھی اور وہ کیا کرتا رہا تھا. دل نے احتجاج بلند کیا اور روح تک تڑپایا کہ جھک جاتا, تھوڑا جھکا تھا تو پورا جھک جاتا. شاید اس لڑکی کے زخم کچھ کم ہو جاتے. آنکھوں میں آنسو جمع ہوتے زاویہ خانزادہ کو احساس بھی نہ ہوا وہ کب آنکھوں سے ٹپکتے زرمش کی کمر پر موجود زخم پر گرنے لگے. زاویار نے خود سے احتیاط ہوتے اس کے چہرے کو بے دریغ عقیدت برے انداز میں چوما تھا. وہ میں
گاڑی مینشن سے باہر نکلتے ہی وہ پریشانی سے زبان کھولنے لگی تھی کہ زین کی دھمکی امیز آواز پر سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ تو بتاؤ مکار لڑکی، میں تمہیں چلتی گاڑی سے نیچے پھینکوں یا گاڑی روک کر نیچے پھینکوں؟ گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے وہ سخت لہجے میں بولا، گاڑی روک کر۔ سحر کے منہ سے بے اختیار نکلا تو زین نے غصے سے اسے گھورا، پھر گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر روک دی۔ میں تمہیں بچی سمجھتا تھا پر میں غلط تھا، تم تو ایک اچھی خاصی فتنہ ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے سحر کو گاڑی، ادھر لکھا ہوا سحر وہ گاڑی سے، ادھر کوئی آنا، سحر کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا لیکن وہ باہر پھیلی سیاہی اور سنسان سڑک کو دیکھ فوراً دروازہ بند کر گئی۔ ایسے ہی بات کر لیتے ہیں، وہ باہر ٹیٹو کو ڈر لگے گا۔ اس نے اس جلاد کے سامنے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ ٹیٹو کون؟ کچھ لمحوں کے بعد الجھا، لیکن پھر اس کے ہاتھ میں خرگوش کا بچہ دیکھ اسے سرد نظروں سے گھورنے لگا۔ اگر تم اپنے اور ٹیٹو کی سلامتی چاہتی ہو تو بتاؤ کیا کیا بکواس کی ہے تم نے موم اینڈ ڈیڈ کے سامنے؟ اس نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سحر پریشان ہوتی بار بار ماتھے پر آتے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب کہ اس نے مزید غصے سے کہا تو سحر نے مجرم کی طرح نظریں جھکا دیں اور معصومیت کی پٹاری اگر میرے سامنے تم نے یہ نہیں اس طرح لائنیں ہوں گی، اوہ معصومیت کی پٹاری اگر میرے سامنے تم نے یہ ڈھونگ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری ٹیٹو کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ شرافت سے جواب دو، زین نے اس کے بازو سے تھامتے جھنجھلاتے کہا تو سحر آنکھوں میں نمی لیے زین کو دیکھنے لگی۔ زین کی گرفت اس پر نرم تھی کہ اب وہ دوبارہ اسے ہاتھ لگا کر اس بلا کو اپنے سر نہیں منڈ سکتا تھا۔ آل رائٹ، تم جواب مت دو، میں جب تک ٹیٹو کو ذبح، ابھی زین نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس سے پہلے زین کچھ سمجھتا اس نے واپس گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ چونکہ گاڑی گھر سے زیادہ دور نہیں آئی تھی تو یہ کوشش سحر کی کارآمد ہو سکتی تھی۔ اس میسنی کے آگے تو میں معصوم ہوں۔ گاڑی سے اترتا وہ سحر کی جانب بھاگا اور کچھ لمحے بعد اسے بازو سے کھینچتا واپس گاڑی تک لایا اور جھٹکے سے فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے جیب سے فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں طلحہ، میں کہہ رہا تھا فارم ہاؤس پر جو مگر مچھ ہیں ان کو کھانا مت کھلانا، میں ان کے لیے تازہ خرگوش لا رہا ہوں اور ساتھ ایک اور شے جسے کھا کر ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ طلحہ کو حکم دیتا وہ فون رکھ گیا جبکہ سحر کے اعصاب سن پڑنے لگے تھے۔ میں نے ماما کو کچھ نہیں کہا، وہ جھٹ سے بولی، لیکن زین نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے بس ماما کو یہ بولا تھا کہ آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ زین نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پرسکون سا گاڑی چلانے لگا۔ میں سچ میں ماما سے اور کچھ نہیں کہا۔ اب کہ وہ خرگوش کو ڈیش بورڈ پر رکھتی زین کے بازو کو اپنے نرم ہاتھوں سے تھام گئی۔ ٹیٹو کی زندگی تو جب بچتی جب وہ اپنی زندگی بچا پاتی، جبکہ وہ جو سرد مزاجی سے گاڑی چلا رہا تھا نرم ہاتھوں کو بازو پر محسوس کرتے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ زین کو محسوس ہوا اسے چھوتے سحر کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ تم نے واقعی اور کچھ نہیں کہا؟ اگر اب جواب غلط ہوا تو پھر آگے جتنی باتیں ہوں، ادھر آگے آنا ہے، ہوں گی آگے جتنی باتیں ہوں وہ مگرمچھ کے پیٹ میں کرنا۔ آنکھیں سکیڑ کر سحر کو گھورا جب وہ لب دانتوں تلے کچلتی پریشان تھی۔ ناک اور گال سرخ ہو رہے تھے، اس کے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں تھی۔ وہ میں نے کہا تھا کہ ایک نظر زین کو دیکھتے وہ نظریں واپس جھکا گئی۔ میں نے کہا تھا آپ بہت بھاری ہیں اور آپ رات مجھ پر لیٹے ہوئے تھے اور میری پسلیاں درد کر رہی تھیں۔ سحر کی گور افشانیوں پر اس کا منہ کھل گیا، چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ اب کیسے فیس کرتا سب کو، نہ جانے اس کی ماں باپ کیا کیا سوچ رہے ہوں گے اس کے متعلق۔ زین کا دل کیا اس کی سچ مچ ہی چٹنی بنا کر ہر الزام سچ ثابت کر دے، اور میں نے بس یہ کہا کہ آپ نے مجھے یہاں ٹچ کیا۔ سحر نے اپنی گردن کے حصے کی طرف اشارہ کیا تو زین نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا۔ سمجھ نہ آیا اسے مارے یا خود کو مار لے۔ اور پھر موم نے تم سے کیا کہا؟ ضبط سے ہونٹوں پر مٹھی جماتے غصے سے پوچھا تو سحر پل میں مکمل سرخ پڑ گئی۔ میں نہیں بتا سکتی، وہ قطعیت سے بولی تو زین کا دماغ گھوم گیا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ لڑکی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی ڈھیٹ بھی واقع ہوئی تھی۔ سیدھے سے بتا رہی ہو یا میں تمہارا حشر بگاڑ دوں؟ ایک جھٹکے سے سحر کا بازو تو پوچھتے وہ غصے سے بولا تو زین کے یوں قریب ہونے پر سحر کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ انہوں نے کہا شوہر سے ایسے کمرے کی باتیں باہر نہیں بتاتے۔
انہوں نے کہا شوہر ہے، ایسے کمرے کی باتیں باہر نہیں بتاتے۔ بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ یہی الفاظ زین نے بھی تو اسے کہے تھے، پر زین کی بات کا اس نے رتی برابر اثر نہیں لیا تھا۔ تم وہ غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اسی دوران سحر کی دھڑکن مزید بگڑنے لگی تھی۔ میرا دل اوپر آ رہا ہے۔ اپنی کیفیت سے گھبراتے اب وہ رونے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا دل بند ہو جائے گا، دم گھٹ جائے گا، مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ وہ زین کو دیکھتی خوف سے بولی تو زین نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ گاڑی سے نیچے اترتے کھلی فضا میں گہری سانس لی اور پھر زور سے اپنا پاؤں گاڑی کے ٹائر پر مارا۔ کہاں پھنسا دیا مجھے، کیسے برداشت کروں گا میں اس لڑکی کو اور اس کے شوشے، اپنے بال نوچتا اس وقت وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ میرا دل اوپر آ رہا ہے۔ اپنی کیفیت سے گھبراتے اب وہ رونے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا دل بند ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے پیج ریپیٹ ہو گیا ہے، پیچ بہت ریپیٹ ہو رہی ہے میرے۔ وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے وہ واپس گاڑی تک آیا۔ کھڑکی کے پاس جھکتے دوسری سیٹ پر بیٹھی سحر کو دیکھا تو اپنی خرگوش سے بے خبر دل کو تھامے ہوئے تھی۔ گاڑی سے باہر آؤ، زین کے کہنے پر وہ چونکی۔ کیوں؟ فوراً پوچھا۔ تمہارے دل کی اوپن ہارٹ سرجری کرنی ہے، باہر نکل رہی ہو یا میں تمہیں درست کر دوں؟ اس کا کہنا تھا کہ سحر کو نہ چار گاڑی سے اترنا پڑا۔ اٹھک بیٹھک شروع کرو۔ گاڑی کے بونٹ پر ٹیک لگاتے اس نے نیا حکم صادر کیا۔ جی؟ اس نے امید بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا کہ شاید اس جلاد کو اس پر رحم آ جائے۔ اٹھک بیٹھک شروع کرو، شاید میں نے اردو میں کہا ہے۔ زین کے بلچک لہجے پر وہ سڑک کے درمیان کھڑی اٹھک بیٹھک کرنے لگی اور زین ہونٹوں پر شہادت کی انگلی جمائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آج بہت ایک سیکنڈ، میرے نا دماغ کو کچھ ہو رہا ہے، سر بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ آج بہت ڈیپلی اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ کم عمر ضرور تھی پر بالغ تھی، 17 سال عمر، ہاں، پر گاؤں میں رہنے کے باعث یا پھر گھر کے ماحول کی وجہ سے اس کی عقل عمر کے لحاظ سے کچھ کم تھی۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ سحر نے کبھی موبائل استعمال نہیں کیا۔ اس کی دادی کی طرف سے ٹیلی ویژن پر فلم یا ڈرامہ وغیرہ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، صرف کارٹون کے علاوہ۔ وہ بلا شبہ حسین تھی، کم سن تھی، اسے یہ قبول کرنے میں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ حسن کے لحاظ سے کسی بھی مرد کی پسند یا محبت ہو سکتی تھی، پر زین کی فہرست میں ہم سفر کا حسین ہونا سب سے آخر میں تھا۔ اس کے لحاظ سے ہم سفر میچور، پڑھا لکھا، ہم عمر اور قدم سے قدم ملا کر چلنے والا ہونا چاہیے تھا۔ رونے کی تیز ہوتی آواز پر وہ خیالوں سے باہر نکلا تو احساس ہوا وہ اٹھک بیٹھک کرنے کے ساتھ ساتھ اب تیز آواز میں رونے لگی تھی۔ بس رک جاؤ، زین کے حکم پر وہ فوراً رک گئی۔ آئندہ شکایت کرو گی میری؟ زین کے پوچھنے پر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ سوچ لینا، اگلی بار مرغا بناؤں گا۔ وہ دھمکانا نہیں بھولا تھا۔ اٹھک بیٹھک کا اثر تھا کہ چلنے میں درد کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا کھانا ہے؟ آئس کریم؟ گاڑی میں واپس بیٹھتے زین نے نارمل لہجے میں پوچھا جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سحر نے اسے غصے سے یوں دیکھا جیسے کوئی پاگل ہو۔ کچھ نہیں کھانا، مجھے گھر جانا ہے، کھڑکی سے باہر دیکھتے غصے بھرے لہجے میں کہا تو بے اختیار زین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل گئی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے امید ہے اب تم میری ماما بابا کے سامنے کچھ فضول نہیں بولو گی۔ اپنے آنسو صاف کرو اور ایسے ہو جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ زین کے کہنے پر اس نے فوراً عمل کیا۔ زین نے گاڑی ریورس کی۔ 15 منٹ بعد گاڑی واپس مینشن کے پوش میں رکی۔ وہ سحر کے ساتھ اندر گیا۔ اس کا گمان تھا کہ اس کے ماں باپ اپنے گھر میں ہوں گے، پر وہ تو اب تک ویسے ہی بیٹھے گفتگو میں گفتگو میں مصروف تھے۔ ارے میرا بچہ آ گیا، عابدہ بیگم نے سحر کو پچکارا۔ زین بھی دھیما سا مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ سیاہی میں بدل گئی جب سحر بھاگتی ہوئی عابدہ بیگم کے گلے لگتی رونے لگی۔ الیاس صاحب اور عابدہ پریشانی سے سیدھے ہوئے، جبکہ زین کو کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ ماما، انہوں نے مجھے مارا کیونکہ میں نے آپ کو شکایت لگائی تھی۔ وہ ایک لمحے میں زین کو جلتے توے پر گھسیٹ چکی تھی۔ یعنی وہ جانتا تھا وہ لڑکی فتنہ ہے، پر اتنا بڑا فتنہ؟ وہ منہ کھولے سحر کو دیکھنے لگا جو کچھ دیر پہلے اسے وعدہ کر کے آئی تھی کہ اب وہ اس کی شکایت نہیں کرے گی، اور ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا اس وعدے کو۔ خود پر سخت نظروں کا گمان ہوا تو سحر سے نظریں ہٹا کر اپنے ماں باپ کو دیکھا جو غصے اور افسوس سے اسے ہی گھور رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ سحر اس کی امیج اس قدر خراب کر چکی تھی کہ وہ کچھ بھی کہتا اس کے گھر والے اسے ہی جھوٹا اور برا کہتے، اس لیے اپنے باپ کے پکارنے کے باوجود طیش میں گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔